बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको लफ्ज़ सैयद की तहकीक के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सामीन, लफ्ज़ सैयद की तहकीक ये इक़्तबास लिया गया है आलमी मुफ़क्किर इस्लाम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की शोरा आफाक किताब हस्ब नसब से, जिसके मुसन्नफ़ हैं मुफ्ती ग़ुलाम रसूल। और जब उन्होंने हस्ब नसब लिखी, इस वक्त हस्ब नसब जो किताब है जो सादात या अहले बैत अतहार के हवाले से और बिलखुसूस जिसमें ये चीज़ साबित की गई है कि सैयद ज़ादी का निकाह गैर सैयद से नहीं हो सकता और हम कुफ़ क्या होता है। तो जब हस्ब नसब की पहली या दूसरी जिल्दें उन्होंने लिखी तो उस वक्त उस पे बहुत से एतराज़ात आना शुरू हो गए। तो एक मौलफ़ है चकवालवी हैं, यानी चकवाल के रहने वाले हैं। तो उन्होंने उनके जो मसाइल बयान किए थे उन मसाइल पे यानी एक एक करके बहुत से एतराज़ किए। तो आज की इस गुफ्तगू में जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि लफ्ज़ सैयद की तहकीक क्या है, तो मौलफ़ चकवालवी जो हैं उन्होंने लिखा कि तमाम लोग यहाँ तक कि खोखर अवान वगैरह सैयद हैं और ये लोग सादात के हमकुफ़ हैं। और यह भी लिखा कि सैयद का इतलाक़ तो काफ़िर पर भी होता है, नौज़ुबिल्लाह। और चुनाचे उन्होंने कुरान पाक में एक आयत है जिसका तर्जमा यह है कि और काफ़िर लोग क़यामत के दिन यूँ कहेंगे कि रब हमारे, हमने अपने सादात यानी सरदारों और अपने बड़े लोगों की इत्तबा की, सो उन्होंने हमको सीधे रास्ते से गुमराह किया। ये सैफुल ऐवान नाम की एक किताब मौलफ़ चकवालवी ने लिखी है, उसमें ये चीज़ उन्होंने दर्ज की। तो उसका जवाब ये है कि पहले तो मौलफ़ चकवालवी ने आयत करीमा का तर्जमा करने में इंतहाई बददियानती से काम लिया कि लफ्ज़ सादात का तर्जमा सादात के साथ किया, सादत का तर्जमा सादात के साथ किया, यानी अहले बैत के साथ किया। यानी आयत करीमा का मानी ये किया है कि काफ़िर क़यामत के दिन ये कहेंगे कि ए रब हमारे, हमने अपने सादात यानी सरदारों और बड़े लोगों की इत्तबा की है। कुरान पाक में यह जो आयत है या सादत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये एक अलहदा बात है कि एक किरात में सादात भी है, लेकिन आया करीमा में बड़े काफ़रों के लिए कुरान ने लफ्ज़ सादत ज़िक्र किया है। और तमाम मुतरजमीन जब तर्जमा करते हैं तो सादतना का तर्जमा हमारे सरदारों करते हैं। किसी मुतरजम ने तर्जमा करते वक़्त सादतना की जगह सादात का ज़िक्र करके तर्जमा नहीं किया। लेकिन मौलफ़ चकवालवी और उसके पेशरो मौलफ़ सैफुल अता ने तर्जमा करते वक्त सादत की जगह लफ्ज़ सादात ज़िक्र करके बड़े काफ़रों से सादात की तरफ इशारा किया। और सादात कुरान में लफ्ज़ नहीं है और सादात का लफ्ज़ बतौर इस्तिलाह सादात बरादरी पर बोला जाता है। नेज़ लफ्ज़ सादत जमा सैयद की है और सादात जमा और जमा है। और ये किस इल्म का कायदा है कि लफ्ज़ जब लफ्ज़ जमा इस्तेमाल हुआ और तर्जमा करते वक्त उसका तर्जमा जमा और जमा से किया जाए। जिस तरह उनके इस तर्जमा से उनकी कम इल्मी ज़ाहिर हुई, इसी तरह उनकी बददियानती भी कि कुरानी आयत का तर्जमा करते वक्त भी उन्होंने सादात कराम औलाद रसूल की कनायतन और अशारतन हतक और तौहीन की है। जैसे कि अपने ईमान में फाजर हैं। काजी अयाज अलमतवफ़ी 544 हिजरी लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहले बैत और आपकी अज़वाजात मुतहरात और आपके असहाब को गाली देना या उनकी शान में तनकीस करना हराम है और ऐसा करने वाला मलून है। और हुजूर की अहले बैत अली वजब तहकीक हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा और उनकी औलाद और आगे उनकी नस्ल है जो क़यामत तक है। हुकूक़ अहले बैत मुसन्नफ़ इब्न तीमिया लिखते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहले बैत में हज़रत अली की औलाद जो बवास्ता हज़रत फ़ातिमा ज़हरा
قیامت تک ہے، تو ظاہر ہے کہ سادات حضور پاک کی اولاد ہیں اور حضور پاک کی اولاد کی توہین کرنے والا لعنتی ہے۔ اب جو شخص جان بوجھ کر لفظ سعادت کا ترجمہ کرنے میں لفظ سادات استعمال کرتا ہے، حالانکہ قرآن میں لفظ سادات نہیں ہے، تو وہ ملعون ہے۔ اور دوسرا، اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ سید تمام برادریوں پر بولا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سادات کرام کا نسب خاتون جنت سے شروع ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی جو اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے، صرف وہ سید ہیں۔ اس نسب کے ساتھ کوئی دیگر نسب والا، خواہ وہ علوی ہو یا قریشی ہو یا اوان ہو، کتب شاہی ہو وغیرہ وغیرہ، شریک اور سہیم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی غیر سید کو سید بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کو غیر باپ کی طرف نسبت کرے، پس اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مشکات شریف میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف نسبت کیا جبکہ وہ جانتا ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ ایک اور جگہ مشکات کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ تم اپنے باپوں سے منہ نہ پھیرو، پس جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ ان روایات اور نصوص صریحہ سے واضح ہے کہ کسی کو جو کہ غیر سید ہے سید نہیں بننا چاہیے۔ سادات ایک مخصوص برادری ہے جو اولاد رسول ہے، اور مؤلف چکوالوی اپنی حماقت کی وجہ سے تمام دنیا کو سید بنا رہا ہے۔ اس لیے ابن حجر مکی لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں الہام فرمایا کہ جنہوں نے ہر زمانہ میں اس نسب کی حفاظت کی اور ہر وقت اس کی تفصیلات کی حفاظت کی طرف توجہ کی، اور انہوں نے ہر طرح کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے ساتھ کوئی دیگر نسب والا شریک اور سہیم نہ بن سکے۔ تمام مسلمانوں اور بالخصوص سادات کرام کو اس معاملے میں کوشش کرنی چاہیے کہ نسب رسول کی حفاظت اور کوئی غیر سید بننے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص سیادت کا جھوٹا دعویٰ کرے اسے سخت مارا جائے، اس کی تشہیر کرائی جائے اور اس کو طویل عرصہ تک قید میں ڈالا جائے، یہاں تک کہ ہمارے سامنے اس کی توبہ واضح ہو جائے، کیونکہ اس کی جانب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخی پر مبنی ہے۔ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ بنو فاطمہ، بنو عباس اور بنو جعفر آپس میں قریبی برادریاں تھیں، ان کا آپس میں خلط ملط ہونے کا خطرہ تھا۔ اسی بنا پر یہ اصطلاح واقع ہوئی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سبز لباس پہنے تاکہ عباسیہ اور جعفریہ سے یہ مختار رہیں۔ بنو فاطمہ طویل عرصہ تک یہ سبز لباس پہنتے رہے، یہاں تک کہ ان کے مابین خلط ملط کا خطرہ ختم ہو گیا۔ جب بنو فاطمہ یعنی سادات کے نسب کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا کہ ان کی جو قریبی برادریاں تھیں ان سے امتیاز کے لیے ان کے لباس علیحدہ علیحدہ متعین کیے گئے، اور جو غیر سید بننے کی کوشش کرتا اس کو سخت مارا جاتا، اس کی تشہیر کی جاتی، اس کو طویل عرصہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا۔ تو اب اس سر پھرے مؤلف چکوالوی کا یہ کہنا کہ ساری برادریاں سید ہیں، سید اور غیر سید میں کوئی فرق نہیں ہے، صریحاً سادات کرام کی توہین و ہتک ہے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ ہمارے عرف عام میں ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کی جو اولاد سیدہ فاطمہ سے ہے وہ سید ہے، اس کا اعتبار نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مؤلف چکوالوی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو عرف ہے یہ صرف چکوال کا نہیں ہے، بلکہ یہ عرف تمام مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک بطور علم و برادری کے بنو فاطمہ کو سادات کہا جاتا ہے، ان کے سوا کوئی اور سید نہیں ہے۔ اسی بنا پر تمام علماء اہل لغت نے سادات کا اطلاق
صرف اور صرف بنو فاطمہ پر کیا ہے۔ چنانچہ فیروز اللغات ایک بہت بڑی ڈکشنری ہے، یعنی اس میں ہے کہ سید رسول اللہ کی دختر کی اولاد آل رسول ہے، اس کی جمع سادات ہے۔ اس کے علاوہ مصباح اللغات کے صفحہ نمبر 405 میں ہے کہ السید عند المسلمین کے مسلمانوں کے نزدیک سید حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد اور ان کی نسل سے جو لوگ ہیں، اور کتاب مورد صفحہ نمبر 805 میں ہے کہ سید اولاد نبی ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ پہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے سید وہ ہیں کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، اور سید ان حضرات حسن اور حضرت حسین کو کہا جاتا ہے جو کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ اب علماء لغت کی تحقیق سے ثابت ہے کہ مسلمانوں میں صرف اور صرف سید اولاد رسول ہیں، کوئی دوسرا سید نہیں ہے۔ سامعین، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ امت کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اس شرف کی وجہ سے جو ان میں ہے سادات ہیں، یعنی یہ فتاوی عزیزیہ کے صفحہ نمبر 339 میں درج ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی المتوفی 1367 لکھتے ہیں کہ مثلاً سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر جانب ماضی میں ان کی نہایت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یہ خزائن العرفان صفحہ نمبر 113 پہ ہے۔ اب اس سے بھی ظاہر ہے کہ اولاد رسول ہی سادات ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے پر سید کا اطلاق ہوا ہے تو وہ اس معنی نسبی میں نہیں ہے جس معنی میں حضور پاک کی اولاد سید ہے، بلکہ وہ بامعنی وصفی یعنی سردار ہے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قرآن میں سید کہا گیا ہے، یا حدیث پاک میں حضرت سعد کو سید کہا گیا ہے، یہ بامعنی سردار کے ہیں۔ تو اب ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کے عام عرف میں سید صرف وہ ہیں جو اولاد رسول ہیں، یعنی مولا علی کی جو اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری اولاد جو دوسری بیویوں سے ہے وہ سید نہیں بلکہ وہ علوی ہیں۔ اب جب کہ اہل عرف کے نزدیک سید صرف اولاد رسول یعنی سادات کے لیے خاص ہو گیا ہے، تو ان کے لیے یہ لقب نہیں رہا، بلکہ ان کے لیے سید کا لفظ اسی طرح ہے جیسے کہ قوم قریش کے لیے قریشی اور ہاشمیوں کے لیے ہاشمی ہے، کیونکہ قریش بھی اصل میں لقب ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں حضرت فار بن مالک جو ہیں ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریش یا قریشی کہلاتی ہے۔ فار بن مالک کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فار بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس کے بارے میں شمرخ بن عمرو حمیری کا شعر، جس کا ترجمہ یہ ہے، بہت مشہور ہے کہ یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ ہاشم بھی لقب ہے کیونکہ حضرت ہاشم کا اصلی نام عمرو تھا، بڑے سخی تھے۔ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا اور لوگ محتاج ہو گئے، تو آپ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں شرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا لقب سے پکارنے لگے۔ اب قریش اور ہاشم جب دونوں لقب ہیں، اگر ان کی طرف نسبت کرنے سے قریشی یا ہاشمی کا علامت نسب کے طور پر اختصاص ہو جاتا ہے، تو پھر سید کا لفظ بھی جو امام حسن اور امام حسین کا لقب ہے وہ بھی ان کی اولاد کے لیے علامات نسب کے طور پر مختص ہو سکتا ہے۔
جیسے کہ محیط المحیط والے نے کہا ہے کہ حسن اور حسین سیدان ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ سید آل رسول کو کہا جاتا ہے۔ اب اہل لغت کو بھی علم تھا کہ سید امام حسن اور امام حسین کا لقب ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بطور علامت نسب حضور پاک کی اولاد کے ساتھ مختص کر دیا ہے۔ اب سید صرف اولاد رسول کے ساتھ خاص ہوگا۔ اگر کسی اور پر بولا جاتا ہے تو وہ اطلاق بطور اعزاز بامان سردار ہوگا۔ اب مؤلف چکوالوی کا یہ کہنا کہ سید لقب ہے، یہ بطور علامت یعنی نسب استعمال نہیں کر سکتے، غلط ٹھہرا، کیونکہ قریش اور ہاشم بھی لقب ہیں۔ اگر وہ بطور علامت استعمال ہو سکتے ہیں تو سید بھی اولاد رسول کے لیے بطور علامت نسب استعمال ہو سکتا ہے۔ جب قریشی یا ہاشمی کہا جائے گا تو پھر ان کے لیے محض لقب نہیں رہے گا بلکہ اسم بن جائے گا۔ علامہ سید شریف جرجانی المتوفی 816 ہجری نے اس کو اس میں منصوب لکھا ہے، چونکہ لقب اور علم میں قریبی مناسبت ہے، بائیں وجہ لقب کو علم بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ لقب کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ لقب وہ علم ہے جس میں اصلی معنی کے لحاظ سے تعریف یا برائی کا پہلو نکلے۔ جب لقب اور علم میں قریبی مناسبت ہے تو بائیں وجہ کسی کا لقب اس کی قوم کے لیے علم بن جائے، جیسے کہ فار بن مالک کا لقب قریش آپ کی قوم اور اولاد کے لیے بطور نسب علم بن گیا، اسی طرح ہاشم آپ کی اولاد کے لیے بطور نسب علم بن گیا۔ اب اگر کسی کو ہاشمی کہا جائے تو معنی